नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत और अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तकबिल के अलावा कुछ और हो नहीं सकता और यही हमारा बुनियादी टॉपिक है। यूं तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी ही दिलचस्प आज तकरीर की। 3 वजूहात से वो बहुत दिलचस्प थी। एक तो वज़ीर आज़म ने एक पहले से बढ़ के बहुत ज्यादा खुद एहतमादी का मुजाहरा किया। दूसरा, उनके नाक़दीन को देखना पड़ेगा कि गरीब लोगों के साथ और निचले मतवस्त तबके के लोगों के साथ किस तरह से नवाज शरीफ एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। और तीसरी बात जो बड़ी दिलचस्प है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले इतने बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान एक तरह से प्री पोल रैगिंग है। लेकिन इस पर हम बात नहीं कर सकेंगे। हमें बात करनी है आज अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से। यूं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी कैरियर में इस जमात को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं वो बड़े ही यूनिक हैं और बड़े गंभीर हैं। 9-0 पे रेड के बाद से जिस तरह से इंकशाफात हो रहे हैं, कभी उमैर सदीकी के, कभी जावेद अख्तर के, कभी सौलत मिर्जा के, वो सिलसिला तो जारी ही था। बल्दिया टाउन की फायर और आग की कहानी, वो सिलसिला तो चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता दिन जिस तरह से गिरफ्तारियां सामने आई हैं मौज़ूम अली खान की, इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से, और जैसे ये बात मंजर आम में आई है कि 2 नौजवान काशिफ कामरान और मोहसिन वो अथॉरिटीज के पास हैं जिन्हें शायद लंदन के हवाले किया जा सकता है, ये सब कुछ तो कल आ चुका था। लेकिन आज की कैफियत अगर आप देखते हैं कि एक तरफ तो मौज़ूम अली खान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में कराची में पेश किया गया जहां 90 दिन का रिमांड लिया गया, तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदे तहरीक लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने एक इंटरव्यू के लिए आए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और ये इंटरव्यू 5 घंटे जारी रहा। यूं तो उनको उनकी बेल एक्सटेंशन हो गई, उनकी जमानत में जुलाई तक तोसी हो गई, लेकिन जिस तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पे उसकी तोसी हुई है और जिस तरह के सवाल जवाब वहां पे हुए और जिस तरह से तफसील हुई, उसके बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली फाइनली क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस शायद मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल्ताफ हुसैन साहब को चार्ज कर देगी। अगर ऐसा होता है तो इस सियासी जमात के मुस्तकबिल के लिए किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे, ये वो बुनियादी टॉपिक है जिसे आज के इस प्रोग्राम में हम बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। एक छोटा टॉपिक भी हमारे पास है। वो छोटा टॉपिक ये है कि आप सुन चुके होंगे कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि ज़की उर रहमान लखवी की रिहाई का जो हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, उसके खिलाफ पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। इसका एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि 2 दिन पहले अमरीकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को धमकी दे दी कि अगर ज़की उर रहमान लखवी को रिहा किया गया तो फिर पाकिस्तान को नताइज बर्दाश्त करने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। इसकी क्या अहमियत है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं अमेरिका की और भारत की नज़र में, इस पे भी हम प्रोग्राम के एंड में बात करेंगे। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंतहाई सीनियर रहनुमा, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब वसीम अख्तर साहब। अंदाजन कमोबेश 30 बरस का साथ और रफाकत है मुत्तहिदा के साथ, और कराची और मुत्तहिदा की सियासत के बहुत बड़े इंसाइडर, एक एक चीज से वाकिफ हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू वसीम अख्तर साहब। थैंक यू पीजा साहब। वसीम अख्तर साहब के साथ ही मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जनाब सलमान गनी साहब। ये तो मेरे 2 गेस्ट हैं, लेकिन इन दोनों की इजाजत से, सलमान गनी साहब की और वसीम अख्तर साहब की इजाजत से, मैं चंद मिनट के लिए बात करना चाहता हूं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से, जो कि एक बरतानवी अटर्नी हैं, वकील हैं, और आज की जो एक सूरत हाल है उस पर उनका एक तजिया मैं लेना चाह रहा हूं। अमजद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। हम जैसा बड़ा स्ट्रेट कमिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो चूंकि आप तो एक इंसाइडर है बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सिस्टम के, और जैसे कि वहां पे अदालती और पुलिस का निजाम काम करता है, ये बार बार एक केस में 2 बरस से अल्ताफ हुसैन साहब को बुला लेना और फिर बाद में बेल एक्सटेंड होना और भी बहुत से लोगों को बुलाना, इसकी क्या अहमियत है, ये क्या हो क्या रहा है? जी मई भाई, ये क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के घर से जो रकम बरामद हुई है उसके सिलसिले में वो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन वो जिस सिलसिले में उनके घर गए थे वो एक बिगर पिक्चर है। तो इस सिलसिले में जाहिर है उनकी एक हैसियत है, सियासी हैसियत भी है, बरतानवी शहरी भी है। तो क्राउन जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि बाद में उनको जो है उसके ऊपर सुबकी उठाना पड़े। तो जो भी वो काम करेंगे वो ना तो इन्फ्लुएंस से करेंगे ना इंटरनेशनल प्रेशर से करेंगे, वो ऐसा एक वो केस बिल्ड करना चाहते हैं उसके ऊपर
جس میں ان کا ڈیو پروسیس آف الطاف حسین اور فیئرنیس اور پروسیجرل فیئرنیس جو ہے وہ امپراپر ہو، اور ساتھ ساتھ جو ٹینیسٹی ہے آف دا سچویشن اس کے حساب سے امجد صاحب یہ جو ہمیں پتا چلا ہے کہ جو بیل ایکسٹینڈ ہوئی ہے جولائی تک، جو ضمانت ایکسٹینڈ ہوئی ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ، یعنی میڈیکل ٹیسٹ ان کے کوئی ہونے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے ضمانت؟ نہیں، میرا خیال میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر چارج نہیں ہو سکتا. اگر ان کے پاس انف ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کنکلوڈ کر لی ہے اور وہ چارج فریم کر کے معاملہ کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں. اس میں کافی سارے اور لوگ بھی ملوث ہیں جو شامل تفتیش ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی روک ٹوک تھی. میرا نہیں خیال اس وجہ سے انہوں نے آج کنکلوڈ نہیں کیا معاملہ. ان کے ایک ساتھی کو پچھلے ہفتے ہی انہوں نے بیل پہ جانے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچا چارج فریم نہیں کرنا چاہتے. وہ تمام معاملات، فورینزک ایویڈنس، ان کے بیانات، وٹنسز کے بیانات، ایسے لوگ جنہوں نے بیانات دیے ہوں یا اس معاملے میں دی ہو یا جو. اچھا، آخری مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، پتا چلا ہے ہم نے کہ بہت سے سوالات جو 5 گھنٹے تک طویل سوالوں و جوابات کا سلسلہ رہا، ایک تفتیش یا انویسٹیگیشن یا اس کو انٹرویو کہا گیا، اس میں بہت سے سوالوں کے جواب میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ نو کامنٹ. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نو کامنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے وکلا نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اس پہ نو کامنٹ کہیں تاکہ بعد میں ایک نئی پوزیشن لی جا سکے. لیکن اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے وکلا کو یہ خطرہ بھی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کیس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس انہیں چارج کر سکتی ہے، تبھی وہ ایک اگلا ڈیفینس سوچ رہے ہیں. ہاں جی، رقم کا ملنا جو ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو ڈی لنک کرنا ود منی لانڈرنگ، وہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. سو ظاہر ہے انفرنس کین بی ڈران اگر وہ اپنا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیوٹی جو ہے پھر بھی کراؤن پروسیکیوشن کے وکلا کی ہے کہ وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ پروو کریں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کالا ہے یا اس میں ٹیکس ایویژن ہے یا یہ ان اکاؤنٹڈ نہیں ہے یا ان ایکسپلینڈ ہے یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جی امجد ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں ایکسپلین کرتے. برطانوی وکیل ہیں، وہاں کے سسٹم سے واقف ہیں، تینوں سوالوں کو انہوں نے ایکسپلین کیا بہت ہی پروفیشنلی. میں وسیم اختر صاحب کی طرف آتا ہوں. وسیم اختر صاحب، آپ کا کم و بیش 30 برس کا ساتھ ہے متحدہ کے ساتھ. آپ اس کے انیشل 1988 سے باضابطہ آپ اس کے ممبر ہیں. آپ کو بہت بڑے آپ انسائڈر بھی ہیں. کیا آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اس وقت کا جو چیلنج ہے یہ متحدہ کے سیاسی کیریئر کا سب سے ایک سویئر، سب سے گمبھیر چیلنج متحدہ فیس کر رہی؟ نو ڈاؤٹ پیرزادہ صاحب، ایک کڑا وقت تو ضرور ہے، مگر متحدہ اس سے زیادہ کڑے وقت سے گزر چکی ہے. اگر آپ کو آپریشن یاد ہو 92 کا، دونوں حکومتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی بھی رہ چکی ہے اور نواز شریف صاحب کی. دونوں کے زمانے میں ایک اسٹیٹ آپریشن کیا گیا تھا جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی تھی اور اسی حوالے سے اس وقت کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا. تو متحدہ پہ اس قسم کے دور آتے رہتے ہیں. پولیٹیکلی بالکل آئی ایگری ود یو، یہ زیادہ چیلنجنگ ہے، مگر ہماری اپروچ. اچھا، کیوں چیلنجنگ ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی زیادہ چیلنجنگ ہے تو وسیم اختر کیوں کہتے ہیں، وسیم اختر صاحب، آپ کے یہ زیادہ پولیٹیکلی چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں، اس کے ریزنز ہیں. آن سلاٹ ون سائیڈڈ معاملات چل رہے ہیں. اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں بات کروں جو کہ آپریشن سے نتھی ہوتا ہے، تو وہ اس میں بہت ساری اور جماعتیں بھی تھیں. سنی تحریک، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، امن کمیٹی اور بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، ٹھیک ہے، ANP. مگر افسوس ایم کیو ایم کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، نظر آ رہا ہے. میڈیا ٹرائل نظر آ رہا ہے. سولت مرزا کا کیس سب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ڈیتھ وارنٹ نکل آئے ہیں، پھانسی پہ جانا ہے، پھر روک کے ایک جو کہ پہلے بھی وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، اس کے بعد پھر سے ایک اور سٹیٹمنٹ لے کے پھر ایم کیو ایم کی طرف لایا گیا، پھر ایک آپریشن، پھر وہ ہتھیار شو کرنا، پھر نیٹو فورسز، اس کا بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب آ گیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ابھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں پیرزادہ صاحب.
ہم کورٹ میں بھی کانٹیسٹ کریں گے، ظاہر ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں الطاف بھائی کا ذکر کیا، منی لانڈرنگ، ہم ڈے ون سے اس کی تردید کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے، لگایا گیا ہے منی لانڈرنگ کا، ہم اس کیس کو کورٹس میں فیس کر رہے ہیں، الطاف بھائی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مجھے ایک کوئک جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جولائی تک ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ جی سلمان غنی صاحب کا ایک کوئک ریسپانس لینے دیں۔ سلمان صاحب، یہ جو بڑھتی ہوئی متحدہ کی اب آواز آ رہی ہے کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ہم ہی پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی وسیم اختر صاحب نے جو کہا کہ چیلنجنگ کیوں ہے، دیکھیں چیلنجنگ اس لیے ہے کہ یہ اب پاکستان کا ایشو نہیں ہے، چونکہ 2 کرائمز ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں لندن کی سرزمین پہ۔ اگر نہ وہاں پر پاکستان جیسا پولیس سسٹم ہے، نہ استغاثے کا ایسا سسٹم ہے، اور نہ ہی آپ کا عدالتی سسٹم ویسا ہے، میرا خیال چیلنجنگ اس لیے ہے۔ جہاں تک کہ کراچی کی صورتحال ہے، دیکھیں کراچی کے اندر بدلے ہوئے حالات ہیں، میں کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، میرے پاس کچھ فگرز ہیں جو وزارت داخلہ کی ہیں، اگر آپ 1 منٹ مجھے دے دیں تو میں صرف وہ فگرز بتا دوں کہ یہ رینجرز میں آئی ایس آئی اور آئی بی کی مدد سے جو فگرز دی ہیں، اس میں 1700 کے قریب جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی، اے این پی اور دیگر پارٹیز کے لوگ 1563 ہیں، طالبان اور القاعدہ کے شعبہ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ 365 ہیں، اور دیگر جو غیر قانونی تنظیمیں جو بین آرگنائزیشن ہیں ان کی تعداد 1341 ہے۔ بات یہ کہ صرف ایم کیو ایم وہاں ٹارگٹ نہیں ہو رہی، وہ لوگ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور آپریشن کرمنلز کے خلاف ہے۔ سلمان غنی صاحب میرے ساتھ رہیے، ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ الطاف حسین صاحب بھی خطاب کریں گے، لیکن بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ کیسے وسیم اختر صاحب نے یہ کہا کہ متحدہ کے اندر یہ بڑھتی ہوئی ایک فیلنگ ہے کہ متحدہ ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ سلمان غنی صاحب کا یہ دعویٰ ہے جو انہوں نے ایک لسٹ پڑھ کے سنائی ہے لوگوں کی کہ جتنے اریسٹ ہوئے ہیں اس میں جہاں متحدہ کے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہاں باقی دوسری جماعتوں کے، طالبان کے، مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں۔ وسیم اختر صاحب، میرے پاس ایک پریس ریلیز ہے جس میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ بابر چغتائی صاحب، جن کا ریمانڈ لیا گیا ہے یا پریونٹیو ڈیٹینشن لی ہے 90 دن کی، ان کو محض اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ فنڈنگ کرتے تھے، فنڈ ریزر تھے متحدہ کے لیے، لیکن متحدہ کی فنڈ ریزنگ تو سینکڑوں لوگ کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، چغتائی صاحب ایک ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے اور بلڈر ہیں بڑے مشہور کراچی شہر کے پی کے سے تعلق ہے ان کا، پشتو سپیکنگ ہے، وہ سپورٹر ہو سکتے ہیں پارٹی کے، اور بہت سارے بزنس مین سپورٹرز ہیں ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ تو اب ان کو میرے خیال میں 90 ڈیز کے لیے ریمانڈ کے لیے دیا ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی غلط کام کیا گیا ہے، تو انویسٹیگیشن میں وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات کا جواب دوں گا پیرزادہ صاحب کہ دونوں کیس لندن میں ہیں، مرڈر کیس ڈاکٹر صاحب کا اور منی لانڈرنگ کی مخالفت کرتے ہیں ہم، اور مگر ہم ظاہر ہے وہاں کیس ہے تو بالکل الطاف بھائی آج سوالوں کے جواب بھی دے کے آئے، مزید بھی ہم کوآپریٹ کریں گے انگلینڈ کی پولیس کے ساتھ، لندن کی پولیس کے ساتھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عمران فاروق صاحب کا، اس پہ ہم حمایت کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی، جس طرح وہ لندن پولیس کو ہیلپ کر رہی ہے۔ جتنے بھی ایویڈنسز یہاں سے ہیں ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد دیے جائیں، ہم خود کوآپریٹ کر رہے ہیں اس کیس میں کہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے، ہمارا بہت امپورٹنٹ شخص پارٹی کا قتل ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں قاتل پکڑے جائیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو، جو لسٹ میرے بھائی نے بتائی کہ اس پارٹی کے اتنے گرفتار ہوئے، اس پارٹی کے، بالکل مان لیتا ہوں میں ان کی بات، مگر جس طرح سے ایم کیو ایم پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح سے 90 پہ حملہ کیا گیا، جس طرح سے خورشید میموریل پہ حملہ کیا گیا، جس طرح سے الطاف بھائی کی بہن کے گھر گھسا گیا اور ان کی سسٹر جو کہ بہت ایجڈ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جس طرح سے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ہیوملیشن کیا جا رہا ہے لوگوں کا، اگر ایم کیو ایم کے مرکز کے آس پاس 3 آدمی پکڑنے تھے، بالکل پکڑتے، ہم ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے،
مگر 120 کی آنکھوں پہ پٹیاں پیچھے ہاتھ باندھ کے وہ سب نوکری پیشہ لوگ ہیں. تو اس طرح سے کسی اور جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا؟ مجھے یہ بتا دیں. صرف میڈیا ٹرائل ہمارا ہو رہا ہے. لے لیں وسیم بھائی ذرا. جی وسیم صاحب ذرا سلمان صاحب کا ریسپانس لے لیں. جی سلمان غنی صاحب آپ نے سنا وسیم اختر صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وسیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, میں نے تو وہ فگرز دیے ہیں جو وزارت داخلہ کے, اور بات یہ کہ یہ کراچی کے اندر صورتحال آج طاری نہیں ہوئی. کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ 11 مارچ کو چھاپا پڑتا ہے 90 پہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ کلرز جو ہیں پتہ نہیں آسمان لے گیا یا زمین نکل گئی, اور اس کے بعد آپ اغوا برائے تاوان اور دیگر جو سنگین جرائم ہیں وہ بہت نیچے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا, یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ کراچی کے نمائندہ یہ لوگ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے 15-20 سال کے اندر 15-20 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے, اور آپ کی ریاستی ادارے جو ہیں جنہوں نے ریٹ قائم کرنی تھی وہ خود جو گورنمنٹ کی پارٹیز تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے جیسی ہے, وہ لوگوں کو تحفظ مہیا کرتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 15-20 ہزار لوگ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے, لیکن کوئی بھی اس حوالے سے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن صرف کراچی تک محدود نہیں, کراچی سے لے کر خیبر تک. دیکھیں لاہور کے اندر میں جانتا ہوں کہ لاہور کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں مذہبی تنظیموں کے وہ اریسٹ ہو گئے ہیں, لیکن شور کسی نے نہیں مچایا, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جواز جو ضرور موجود ہوں گے. ایک بات انہوں نے بڑی ٹھیک کی ہے کہ اگر بابر چغتائی صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے تو بات یہ کہ انہوں نے درست کہا کہ ہم تعاون کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پاس بڑا اہم موقع ہے کہ لندن کے اندر بھی ان کا معاملات جو ہے کھل کے سامنے آنے چاہیے کہ اگر ان پہ ایلیگیشن لگے ہیں انہیں صفائی کا موقع مل رہا ہے. اور کراچی کے اندر بھی دیکھیں, کراچی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ امن کی ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے, اس لیے کہ کراچی کے عوام کی تائید اور حمایت کے یہ دعوے دار تھے. مجھے وسیم صاحب کی طرف آنے دیجیے. وسیم صاحب یہ آپریشن کی جو سختی ہے یہ تو اکراس دا کنٹری دیکھی جا رہی ہے. اب تک پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ لیول میں 70 لوگوں کو سزائے موت یعنی پھانسی ہو گئی ہے, سزائے موت نہیں ہوئی, ان کو پھانسی ہو گئی ہے گزشتہ چند ہفتوں کے اندر. تو ایک بڑی سختی کا ریزالو جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. اور پھر متحدہ کو جو اس وقت مشکلات ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ صرف رینجرز کے ہاتھوں کراچی میں نہیں ہے یا وزارت داخلہ کے ہاتھوں نہیں ہے, ان کے ڈانڈے تو برطانیہ میں بھی ہیں, جہاں ہم نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے, ٹیکس ایویژن کا کیس بھی چل رہا ہے. یہ بھی سوال ہے کہ یہ پیسے جو 7 لاکھ پاؤنڈ مختلف جگہوں سے برآمد ہوئے, گھر سے یا دفاتر سے, آخر اس کا سورس جو ہے وہ کیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی حکومت کے ادارے برطانیہ کو انفلوئنس کر لیں. وہاں تو شکایت یہ ہے کہ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, وہ آپ کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں. دیکھیں میرے ساتھی جو ابھی بات کر رہے تھے انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ کراچی کے معاملات ہم زیادہ جانتے ہیں, وہ اتنا نہیں جانتے. میں صرف اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا. یہ آپریشن ہماری ڈیمانڈ پہ کیا گیا ہے, ہم تنگ آئے ہوئے تھے کراچی کی کلنگ سے, ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو یہ ٹارگٹ ایکشن کیا گیا. مگر میں آپ کے ریکارڈ پہ ایک اور چیز لے آؤں کہ جب سے ٹارگٹ ایکشن شروع ہوا ہے میرے 585 ساتھی مار دیے گئے ہیں. ایم کیو ایم کے لڑکے جو مارے جا رہے ہیں وہ کون مار رہا ہے؟ اگر مجھ میں ٹارگٹ کلر ہے تو یہ جو 585 لڑکے مار دیے گئے, 36 ایکسٹرا جوڈیشلی کلڈ, یہ کون کر رہا ہے؟ ان کی بھی تو جے آئی ٹی سامنے آئے, ان کے قاتل بھی تو پکڑے جائیں. میرا سوال تو یہ ہے. جہاں تک لنڈن کی بات ہے پیرزادہ صاحب, بالکل لنڈن میں ہم نے ڈینائی کیا ہے منی لانڈرنگ کا. اور یہ پیسوں کی جو آپ نے بات کی, ایم کیو ایم چندے سے چلتی ہے پورے ملک میں. یہاں سے چندہ جاتا ہے الطاف بھائی کو, ہر آدمی, ہر کارکن, سپورٹر, ووٹر 1% اپنی تنخواہ سے جو دے سکتا ہے وہ دیتا ہے. فورن کنٹریز میں جو لوگ ہیں وہ اپنی تنخواہ سے ایک اماؤنٹ الطاف کو بھائی کو بھیجتے ہیں. ہمارا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپر چینل سے جائیں یا نہ جائیں, اس لیے ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پراپر چینل سے نہیں بھی گئے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, منی لانڈرنگ بھی اگر ہو گئی ہے یعنی فنڈنگ تو کراچی سے جاتی ہے ہو سکتی ہیں پیرزادہ صاحب, جبھی تو کیس بھگت رہے ہیں, اس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کورٹ موجود ہے وہاں ایسے اندھی نہیں مچی ہوئی جیسے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مچی ہوئی ہے کہ ایک سزا یافتہ جس کو پھانسی ہونی ہے 2 گھنٹے بعد اس کو واپس نکال کے لے آئے آپ. تو یہ اندھی تو یہاں مچی ہوئی ہے, وہاں تو ہم بول رہے ہیں ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں دونوں کیسز میں, مگر ہماری جماعت چندے سے چلتی ہے, چندے سے, چاہے وہ مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں وسیم اختر صاحف, مجھے چھوٹی سی, سلمان غنی صاحب مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ متحدہ کا مستقبل کیا ہے, پاور ٹرانزیشن کیسے ہوگی, بات کرتے ہیں آفٹر.
नाज़रीन वेलकम बैक। वसीम अख्तर साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आता हूं। बड़ा ही मुश्किल मैं समझता हूं जो सवाल है, मैं पूछना आपसे चाहता हूं। मैंने शुरू में कहा कि अंदाजन 30 बरस से आपकी मुत्तहिदा के साथ वाबस्तगी है, और लीडर कितने ही अहम क्यों ना हो, आखिर इंसान है, बंदा बशर है। लीडर्स जो हैं उनकी वफात भी हो सकती है, वो बीमार भी हो सकते हैं, कोई हादसा भी हो सकता है, कानूनी पेचीदगियां भी हो सकती हैं। और जैसे कि अब लग रहा है कि हमें, जैसे हमने शुरू में बात की कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को मनी लॉन्ड्रिंग में चार्ज कर दे। मुत्तहिदा एक मिडिल क्लास की जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, जिसने कराची और हैदराबाद की सियासत में बड़ा अहम रोल अदा किया है। आप हमें बता सकते हैं कि मुत्तहिदा का कोई ट्रांजिशन प्लान है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब नहीं होंगे तो फिर मुत्तहिदा की क्या सक्सेशन होगी, कौन इसकी लीडरशिप होगी, क्या फॉर्मूला होगा? देखें, अल्ताफ हुसैन कायद हैं, बानी हैं इस जमात के, उनका नेमुल बदल हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें भी पता है, अल्ताफ भाई भी 35 साल से इस जद्दोजहद में मसरूफ हैं, और एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के तबके को उन्होंने लाके, मिरेकल है ये, आपके पार्लियामेंट में वडेरों, चौधरी, सरदारों के साथ बिठा दिया, जिनके पास MNAs, MPs के पास गाड़ियां भी नहीं है। एक ऐसा तबका पार्लियामेंट में ले आए जो सोच भी नहीं सकता था, मरूसी सियासत को खत्म करके दिखाया है, नफी की है उसकी। तो ये मिरेकल्स हैं, और वो भी लंदन में 23 साल से बैठ के आज जमात को, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड जमात को चला रहे हैं। मसला ये है, हम इस फ्यूडल माइंडसेट के खिलाफ हैं, हम स्टेटस को के खिलाफ ये तो मान लिया, जो ये तो मान लिया, प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जिस सारी सियासी जमातें ही हैं जो मुखालफत करती हैं, क्योंकि अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये मान लिया मैंने, आगे की पेचीदगियां जो है, मैं मान लिया, आपकी सारी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं आगे क्या होगा आखिर? आगे अल्लाह का शुक्र है, राब्ता कमेटी मौजूद है, अल्ताफ भाई उनको जिम्मेदारी देंगे। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आती है तो सारे इस वक्त जितने राब्ता कमेटी के लोग हैं, कारकुनान हैं, वो सारे अल्ताफ हुसैन हैं। अल्ताफ हुसैन ने जो हमारी तरबियत की है, उसमें अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्टी को आगे चलाएंगे, अल्ताफ भाई की ही क़यादत में। सलमान, आज ये पार्टी 23 साल से कराची में चल रही है, अल्ताफ भाई लंदन में है, अल्ताफ भाई वहां से गाइड करते हैं। सलमान गनी साहब, आपको लगता है कि मुत्तहिदा के लिए चैलेंज नहीं है, मुत्तहिदा हैंडल कर रही है इसको ठीक तरह से, बल्कि इसका फायदा भी उठा रही है, विक्टिम प्रेजेंट कर रही है, मकबूल हो रही है ज्यादा? वो समझती है कि एक तरफ से एक इंपीरियल साजिश हो रही है बरतानिया में, एक तरफ से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लक्ष्य के पीछे पड़ी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसे नहीं समझता। देखें, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची रोशनियों का शहर है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये मतवस्त तबके की पार्टी थी, लोगों ने इनसे तवक्कुआत बांधी थी। लेकिन मेरा ये सवाल जो मैंने उठाया था कि पिछले 15-20 साल में ये लोग बराह रास्त इक़्तिदार में रहे हैं, और 15-20 हजार लोग टारगेट किलिंग की नजर हुए। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कराची के अमन की जामन जो है वो MQM, जो वहां की नुमाइंदा जमात थी। इसीलिए मैंने ये कहा कि आखिर क्या वजह है कि 11 मार्च के बाद अब तक वो टारगेट किलर्स को आसमान निकल गया या जमीन निकल गई, या वहां पर अब ये जो जराइम की सूरत नीचे क्यों आई है? देखें, इसका जवाब देखें, बात ये डॉक्टर साहब कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप महसूस नहीं कर रहे कि अब वो जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो कम हो गए हैं? अब कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहाल होता नजर आ रहा है, अब वहां पर बत्ताखोरी नहीं हो रही। और मैं किसी एक पार्टी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, मैं समझता हूं कि आज अगर कराची के अंदर अमन कायम हुआ है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि कराची के अंदर बिला इम्तियाज ऑपरेशन हो रहा है, और इसका तो इसे तो सराहना चाहिए MQM को, एक अक्रॉस द बोर्ड क्रिमिनल एलिमेंट्स या वायलेंट एलिमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। चूंकि मुत्तहिदा का पावर होल्ड सबसे ज्यादा था कराची में, इसलिए मुत्तहिदा बहरहाल उसमें ज्यादा मुतासिर हुई। डॉक्टर साहब, यही बात मैं कह रहा हूं ना, चूंकि ये तो वहां के नुमाइंदा थे, इन्हें तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आखिर क्या वजह हुई? जाने दीजिए ना, उनका वो रेस्पॉन्स करना चाह रहे हैं वसीम अख्तर साहब। देखिए, मैं अगर लाहौर में बैठा हूं तो मैं पंजाब के अंदर जानता हूं कि कितनी बड़ी तादाद में मजहबी जमातों के जुम्मेदारान और कारकुन जो है वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया। बात आपकी मान ली, मैं चाह रहा हूं कि इसमें वसीम अख्तर साहब का एक रेस्पॉन्स तो ले लें, वो इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। जी देखिए पीरजादा साहब, मैं एग्री करता हूं, मुझे नाम नहीं आ रहा दिमाग में, आई एम सॉरी साहब, मेरे नाम क्या है इनका? सलमान गनी साहब बैठे हैं ना हमारे साथ, सलमान गनी साहब। अच्छा, सलमान भाई, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। सुने, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। जितनी दफा का जिक्र आपने किया है, मुझे हुकूमत में रख के
اس میں میرے پاس ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاورز نہیں تھے، میں کولیشن پارٹنر تھا. یہ تو سوال آپ اس کی حکومت سے کریں یا اس پارٹی سے کریں. جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میرے پاس پاور تھے ایبسولوٹ، جب مشرف کا زمانہ تھا تو لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک تھا. اس طرح سے کڈنیپنگ فار رینسم نہیں تھی، ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی، بھتہ نہیں تھا. یہ تو آپ سوال ان سے کریں جن کے پاس ایبسولوٹ پاور تھا. میرا بھی سوال انہی سے ہوتا تھا یہ کہ اس کو ٹھیک کریں. اسی لیے میں نے ہی آواز اٹھائی ٹارگٹ ایکشن کی. الطاف بھائی نے کہا کہ فوج کو بلا کے آپریشن کرایا جائے، یہاں مارشل لاء تک کی بات کر لی گئی ہم نے. تو وسیم صاحب پھر ہم تو سنسیئر ہیں کیسے ہوئی؟ مگر میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ جب ٹارگٹ ایکشن کریں تو ایک کمیٹی فارم کریں، اوورسی کمیٹی، جو کہ دیکھے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. وہ کمیٹی فارم نہیں کی گئی، حالانکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی فارم ہونی چاہیے. وسیم اختر صاحب اور سلمان غنی صاحب، وقت ہمارا ختم ہو گیا اس بحث کا. ناظرین، اس بحث کا نقطہ نظر جہاں اس کا آغاز تھا وہ آپ نے دیکھا. آج الطاف حسین صاحب کو لندن میں پولیس نے پھر ایک بار انٹرویو کے لیے بلایا، تاہم ان کی ضمانت کو جولائی تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. جیسے جیسے یہ صورتحال ڈیولپ کرے گی، کیا چیلنجز ہیں متحدہ اور کراچی کی سیاست کے لیے، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. آپ پروگرام کے آخری سے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم ایک ڈفرنٹ ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں. لکھوی، ضیاء الرحمان لکھوی کے اوپر امریکہ کا کیا سٹینڈ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آفٹر دا بریک. ناظرین، ویلکم بیک. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، امریکی وزارت خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان میں ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے نتائج یعنی کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں. یاد رہے کہ ذکی الرحمان لکھوی، جس پہ الزام ہے بھارت کی طرف سے کہ وہ ممبئی کی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ ہے، اسے دسمبر 2014 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ضمانت پہ رہا کیا. کیس چلتا رہا، تاہم ہندوستان اور امریکہ کے دباؤ میں پاکستانی حکومت نے ایک سے زیادہ دفعہ ذکی الرحمان لکھوی کو مختلف الزامات پہ گرفتار کیا اور جیل میں رکھا. تاہم ہر دفعہ سپیریئر جوڈیشری نے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور اب لاہور ہائی کورٹ نے ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کرنے کا حکم دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کے لیے نتائج نکل سکتے ہیں، تو کیا امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اپنی عدالتوں کو، پاکستانی حکومت اپنی عدالتوں کو کنٹرول کر کے کسی طرح سے ذکی الرحمان لکھوی کو سزا دلوائے یا اسے مسلسل جیل میں رکھے؟ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب احمد بلال صوفی صاحب. پاکستان کے نہ صرف ممتاز ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں، بلکہ پاکستان کے سابقہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں. احمد بلال صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو. دیکھیے، یعنی کئی لیول سے آپ قانون کو دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ بھی ہیں، فارمر آپ لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں. یہ جو امریکی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، امریکی حکومت بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے. اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم جو کہ بیسیکلی آزاد ہے، اس میں کوئی شخص آزاد ہو جاتا ہے جس پہ سسپیشن ہے، چاہے وہ ٹرائل کے توسط سے، بیل میں یا ریٹ پٹیشن میں اس کو رہائی مل جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے. یعنی کہ امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی پروسیکیوشن کے اور امریکہ کی انٹیلیجنس کے لگائے ہوئے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے لیگل پروسیس سے بالاتر ہیں، چونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ذکی الرحمان لکھوی مجرم ہے، وہ کہہ چکے ہیں، وہ ڈٹرمن کر چکے ہیں. یہ ایک سیاسی پوزیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن قانون کی نظر میں جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کا الزام لگایا ہے کسی پر اور آپ کے پاس کچھ مواد ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ مواد ہے یا کسی اور نوعیت کا مواد، انفارمیشن، ایویڈنس موجود ہے، اس کو آپ نے دوسری ریاست کو ہینڈ اوور کرتے ہوئے قانون کے کچھ بڑے ٹیکنیکل تقاضے پورے کرنے ہیں. اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو وہ فوٹو کاپیئر سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ان ڈوزیئرز کی جو پاکستان کو ہینڈ اوور کیے گئے. لیکن کیا یہ گیا کہ جب وہ پاکستان کو ڈوزیئرز پکڑائے گئے، فوٹو کاپیز پکڑائی گئی، تو ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو، امریکہ کو، ای یو کو یہ بتایا گیا، باور کروایا گیا کہ ہم نے تو ساری کوآپریشن کر دی ہے، پاکستان کو تمام انفارمیشن دے دی ہے، پاکستان خود سیریس نہیں ہے پروسیکیوشن میں. حالانکہ دونوں حکومتیں، پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی، انہوں نے کافی سیریس سٹیپس لیے ٹو پروسیکیوٹ اور اپنی ڈٹرمنیشن کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایگزیکٹو سائٹ پر حکومت. ہندوستان کے الزام دیکھیں 3-4 قسم کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اجمل قصاب نے اپنی جو گواہی دی ہے، ایویڈنس دی ہے، اس میں اس نے
شناخت کی ہے ذکی الرحمان لکھوی کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جندال نامی شخص جو گرفتار ہوا سعودی عربیہ سے جسے ڈیپورٹ کیا گیا وہ بھی ذکر کرتا ہے ذکی الرحمان لکھوی کا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ فون ڈیٹا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ وہ لوگ جو موٹر بوٹ میں آ رہے تھے انہوں نے ذکی الرحمان لکھوی سے سیٹلائٹ فون تھورایا فون کے ذریعے بات کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ ہیڈلے جو پاکستانی نژاد امریکی سٹیزن تھا اس نے امریکہ میں یہ بیان دیا ہے جس میں اس کو سزا بھی ہوئی ہے 35 برس کی. دیکھیے اگر یہ فائل میرے پاس آئے بطور کسی بھی اسٹیٹ ریپرزینٹیٹو کے طب چاہے وزیر ہوں یا ایڈوائزر ہوں یا کوئی بھی میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر اجمل قصاب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ لکھوی انوالوڈ ہے تو پاکستان کے انویسٹیگیٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا بائی گیونگ ایکسس ٹو اجمل قصاب تاکہ وہ اس کا بیان براہ راست لیتے ان کو, تاکہ کنوکشن میں پاکستانی ٹیم گئی تو تھی, اس کو کراس ایگزامن نہیں کرنے دیا گیا. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں ٹو می اٹ لکس لائک این obstruction آف جسٹس کہ آپ ایک ٹیم کو یہاں سے جانے دیتے ہیں شروع پہلے اس پر بحث ہوتی ہے 2-3 سال اس میں لگتے ہیں کہ وہ ٹیم جائے کہ نہ جائے, اس وقت تک سچویشن تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. لیکن چلیے وہ ٹیم جاتی ہے, اس کو نہ ایکسس سائٹ کی, نہ اس کو اسٹیٹمنٹس لینے دی گئی, نہ جو لوگ ایکوٹ ہوئے انصاری وغیرہ اس سارے پروسیس میں ان تک رسائی دی گئی کہ وہاں کے لوکل ٹینٹیکلز کیا تھے, ان کا تعلق لکھوی کے ساتھ کیا بنتا تھا, اس طرح کی کوئی بات نہیں. اور جو اسٹیٹمنٹ بھی لینے دی گئی اس کے بعد کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انڈین کیا فیئر ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں, کیا خوف ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن شاید ان کو یہ شک ہو کہ اس سے انویسٹیگیشن پھیلے, پاکستانی پولیس آفیسرز جو ہیں یا پروسیکیوٹرز ہیں وہ کہیں جی ہم نے اب یہاں سے اگلی سٹیپ پہ جانا ہے, اگلی سٹیج پر فلانے صاحب کا بھی ہم نے بیان لینا ہے. اس سے اس سے خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کچھ انڈیا میں رہنے والے لوگ بھی اس میں انوالو تھے. سو شاید وہ اس چیز کو, میں یہ کنجکچرنگ کر رہا ہوں, میں اسپیکولیٹو آرگیومنٹ کر رہا ہوں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں کسی کو کنوکٹ کرنا ہے ان ٹرانس نیشنل کرائم, وہ کرائم جو ایک سے زیادہ جورسڈکشن پہ پھیلا ہوا ہے, تو پھر آپ کو آئیڈیلی انویسٹیگیشن ایک جگہ کرنی چاہیے اور ٹرائل بھی ایک جگہ کرنا چاہیے. جب آپ اس ٹرائل کو سپلٹ کرتے ہیں تو ایویڈنس بھی سپلٹ ہوتی ہے, اسٹریٹجی سپلٹ, اور یہاں یہ ہوا. اور میں ایز این اکیڈیمک اس پر شروع میں لکھتا رہا اور میں نے بار بار یہی پوزیشن لی اور یہی ایکسپلین کیا تھا کہ ہمیں یہ کمپلیکیشنز آئیں گی جو اب کمپلیکیشنز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں. سو اب منسٹری آف فارن افیئرز نے آ کر کہا ہے کہ ہمیں انڈیا نے پراپر ثبوت مہیا نہیں کیے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط ہم فیل نہیں کرتے کہ ہم کنوکشن. لیکن اس کے جواب میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کی یہ پوزیشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ سفیشینٹ نہیں ہے. نہیں, یہ ایک لیگل پوزیشن آپ کو ایکسپلین کرنی ہے اور آپ کو لیگل حوالہ جات سے ایکسپلین کرنی ہے, اور آپ کو چاہے وہ یو کے والے ہوں, یو ایس والے ہوں, کوئی بھی ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو, آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ بھئی یہ ٹرانس نیشنل کرائم کا لیگل فریم ورک ہے. میوچل لیگل اسسٹنس کے قوانین ہر ملک میں موجود ہیں, ان قوانین کا سہارا نہیں لیا جا سکا, بجائے اس کے کہ فوٹو کاپیز پکڑا دیں گی شروع میں ہی. سو اگر آپ خود لا کی کنویئر بیلٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر پاکستان. لیکن جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جب لکھوی کو رہائی کا دیا ضمانت پہ, تو وہاں بھی تو بڑی عجیب صورتحال ہوئی نا. انہوں نے کہا کہ لکھوی کا ایک ٹیچر جو ہے وہ نکل آیا استاد, اور وہ کہتا ہے کہ لکھوی پاکستان میں زندہ ہے. یہاں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ ہے تو اس کو سامنے لے کے آئے. میرا خیال ہے جو مجھے یاد ہے لینتھ آف پینڈنسی آف ٹرائل کی بنیاد پر یہ جو بیل ہوئی ہے پرائمریلی, بیکاز ابھی وٹنس ہونا باقی ہے. دیکھیے کورٹ یہ اسیس کرتا ہے کہ لیٹ سے آپ 4-5 سال سے جیل میں ہیں, ٹھیک, اور یہ 2008 سے جیل, یہ 2008 سے جیل میں ہے, اور ابھی 50 وٹنس ہونے باقی ہیں, اور ابھی جو ہیں بے شمار اور اس میں ٹیکنیکلٹیز مکمل, تو یہ ٹرائل غالباً اندر 3-4 سال کم از کم اور لے گا. سو اگر یہ ثابت ہوا ٹرائل کے اینڈ میں کہ اس ملزم پر سفیشینٹ ثبوت نہیں ہے, تو یہ جو ساری ریٹینشن اس کی ہے یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ انلیگل ہو جائے گی, اس لیے اس کو بیل کر دی جاتی. اب یہاں سے اس چیز کو ہندوستان اور امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا فرام اے لیگل کانٹیکسٹ, اور یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ دیکھیے اگر کانسپیریسی کا جو چارج ہے, اور میں نے آپ سے اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میری ٹیم نے اس وقت ایک ریسرچ کی تھی کہ کانسپیریسی کے چارج میں غالباً 21 رپورٹڈ ججمنٹ ہیں پاکستان پہ, صرف کانسپیریسی, اس میں کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں, 2 سال 3 سال 4 سال تقریباً یہ ایوریج آف سزا ہے. اب اس کا جو ڈیفینس کا آرگومنٹ یہ ہوگا جی اگر اتنی ہی سزا ملنی ہے, یہ ایوریج ہے, تو یہ تو ہم آلریڈی انڈر گون کر چکے ہیں. سو سزا کا جو کانسیپٹ ہے ان کو بے شمار آرگومنٹس ہوں گے, اور اس کی ذمہ داری انڈیا کو لینی پڑے گی, بیکاز انڈیا نے ٹائم پر کوآپریشن ایکسٹینڈ پاکستان کو نہیں کی. اچھا, ایک مجھے دلچسپی سوال, جو پوزیشن لی ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, اور ہندوستان بھی جو پوزیشن لے رہا ہے, دیکھیے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس وہ بھی ایک ٹرانس نیشنل بن جاتا ہے کرائم, وہاں پر بھی کئی لوگوں کو سزا نہیں ہو سکی. گجرات کے پروگرامز میں مودی صاحب کو سزا نہیں ہو سکی. عافیہ صدیقی کے کیس میں امریکی عدالت نے ایک بہت ہی فلمزی قسم کے کیس میں ان کو 70 یعنی 67 یا 68 ایئرس کی سزا دے دی ہے, جس میں گولی کسی کو لگی نہیں ہے, صرف بندوق اٹھائی ہے. اور لندن میٹروپولٹن پولیس کے بارے میں ہمیشہ برٹش ڈپلومیٹ ہمیں کہتے ہیں, جب الطاف حسین صاحب کے
حوالے سے بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جی لندن میٹروپولیٹن پولیس آزاد ہے، لیکن امریکہ اور بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عدالت جو ہے اس کا ریاست کے اندر کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر اور کریشن ہے۔ پاکستان ہسٹوریکلی کسی اور کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں گے، اس وقت تو آپ کی عدالتیں بالکل آزاد ہیں اور ان کے فیصلوں، ان کے اسکرپٹ کو، ان کے پروسیجر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایز این ایگزیکٹو، ایز اے پارٹی بفور اے کورٹ پریزنٹ ہونا ہے اور کورٹ نے اسکیلز کو ایکول رکھ کے وے کرنا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، محض اس لیے کہ آپ ریاست ہیں، محض اس لیے کہ آپ۔ اب حل کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان ایک بہت مشکل صورتحال میں اس کانٹیکسٹ میں ہے اور پاکستان کو یہ چیز ایکسپلین کرنی ہے کہ جو ٹیکنیکل اس میں رکاوٹیں ہیں، یہ جو ٹیکنیکل مشکلات ہیں جس کی وجہ نان سپلائی ہے، ان سرکمسٹانسز کو پاکستان کو ایکسپلین کرنا چاہیے، پروسیکیوٹر کو ایکسپلین کرنا چاہیے، جو ریلیونٹ منسٹر ہیں ان کو ایکسپلین، یا منسٹری آف فارن افیئرز کو چیز ایکسپلین کرنی چاہیے کہ جب تک یہ رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ایز این ایگزیکٹو ہم جو وہ کر سکتے تھے۔ دیکھیے انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر اس میں اپوائنٹ کیا، اسپیشل جج جو جیل میں جا کر ٹرائل کرتا ہے کہ اس دن اس کی لسٹ میں کوئی اور کیسز نہ ہو۔ ایگزیکٹو یہ کر سکتی ہے نا، اہتمام کر سکتی ہے، ایفرٹ کر سکتی ہے، ڈیمونسٹریٹ کر سکتی ہے اپنی ول، اور ساتھ چلان سبمٹ کر سکتی ہے۔ چلان جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بنام لکھوی، تو بیسیکلی تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہماری رائے میں یہ شخص ملزم ہے۔ اب اس کے بیانڈ کے لیے ان کو سپورٹ چاہیے ایویڈنس کی جو دوسرے ملک میں موجود ہے، وہ ملک کوآپریشن، یہ بات سمجھانی پڑے گی۔ احمد بلال صوفی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ہماری اس حوالے سے ڈسکشن دیکھی، بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ چیلنج ہے ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے، اور پاکستان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی یہ بات ہندوستان اور امریکہ کو سمجھانے کے لیے۔